बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। वेरी गुड मॉर्निंग। एक और सुबह वतन के साथ, एक और सुबह हमारे प्यारे पाकिस्तान के साथ, और एक और सुबह आपके और हमारे साथ, जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सारी चीज़ें ज़िंदगी की साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम भी बदल रहा है, कुछ तबीयतें भी ख़राब हो रही हैं, कहीं बुखार है, कहीं नज़ला है, कहीं ज़ुकाम है, कहीं खांसी है, कुछ एलर्जी के मामलात भी हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रखें। ये नहीं कि जाती सर्दी और जाती गर्मी में हम वैसा ही फ़ील करें जैसा कि हम आम रूटीन में चल रहे होते हैं। थोड़ी सी एहतियात ख़ास तौर पे अपने साथ साथ बच्चों की बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा कहता हूँ कि पिछले चंद दिनों से जो हम फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है उसको डेली जब हम मॉनिटर कर रहे हैं तो तकलीफ़ रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। फ़लस्तीन के लोग तकलीफ़ में हैं। ये हमारे अपने लोग हैं, अपने मुसलमान, हमारे बहन भाई, बच्चे, बूढ़े, जवान हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं जो तकलीफ़ में हैं, और इस तकलीफ़ में हम उनके साथ खड़े हैं। हम जिस तरह से भी मज़म्मत कर सकते हैं, जिस तरह से भी हम इस पर बात कर सकते हैं, अमली तौर पे हम क्या कर सकते हैं, ये हम यकीनन करते रहेंगे। और मेरी ये प्रोग्राम सुबह वतन और मेरे पैगाम टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से हम ख़ास तौर पर अपने सब प्रोग्राम्स में इसको बार बार बावर करवाते रहेंगे कि ये जुल्म और ज़्यादती की ऐसी मिसाल है जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, जो शायद तारीख़ में कहीं और नहीं मिलती। तो इस पे भी बात करेंगे। मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है कि हम तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज की बात जो मौजू है डेफिनेटली फ़लस्तीन के हवाले से भी बात करेंगे, और आलमी मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो आलमी दिन है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि पूरा हफ़्ता जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर से ऑलमोस्ट 21 अक्टूबर तक, इस पूरे हफ्ते को ख़ास तौर पे मनाने का मकसद क्या है, हम ऐसी क्या मीडिया में चीज़ें कर रहे हैं, और जो एक जी जनरेशन आई है वो कौन है जी जनरेशन, और कंप्यूटर और इंटरनेट को जब देखा गया है तो फिर वो वहाँ से क्या चीज़ें अखज़ कर रहे हैं। आप और मैं क्या ज़िम्मेदारी रखते हैं कि हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल तो करें लेकिन हम इतने सोशल नहीं होते कि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें। तो हम राब्तों से कट गए हैं लेकिन दुनिया भर की इंफॉर्मेशन के साथ हम जुड़ गए हैं। राब्ता इन अ टर्म ऑफ अपने लोगों से हम कट गए हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। और ख़बर का मुस्तनद होना, लिटरेसी होना, उसके बारे में जानना और फिर उसको आगे नशर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, ज़िम्मेदारियों में आयत है। हम दोनात शामिल किए जाएंगे और आज सेगमेंट है जादू जिन्नात के हवाले से। तो ये रहा फॉर्मेट। अपने मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ़ कारी हैं, पैगाम टेलीविज़न के हमारे मुस्तकिल साथी हैं। आप इनकी आवाज़ को, अदायगी को बहुत पसंद करते हैं। कुछ गैर हाज़िर रही इनकी, वो इनसे हम बात भी करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वेरी गुड मॉर्निंग। खैरियत से हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर गैर हाज़िरी कुछ खैरियत से रही या कोई और अवामिल भी थे इसमें? नहीं, असल में वो कुछ दोस्त थे काफ़ी देर से ना, वो इसरार कर रहे थे कि हमें मौका दिया जाए, तो फिर उनके लिए जो है ना। तो क्या हम आपके दोस्त नहीं हैं कारी साहब? ये देखने वाले आपके दोस्त नहीं हैं, चाहने वाले हैं? तो वो बड़ी देर से इसरार करते थे। मैंने कहा चलो अब चल ठीक है जी, कुछ वक्त आपने दे दिया जी। इसके साथ एक और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती हैं, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे बड़े मोहसिन हैं, उस्तादों में से हैं, हमारे सिखाने वालों में से हैं, और तबीयत कुछ आज भी नासाज है तो इनके लिए दुआ गो भी हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो तबीयत भी ख़राब थी और ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब था और फिर पारा भी ख़राब था। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जी चिट चैट, ये सवाल, ये बातें और ये तंज़ो मिज़ा और इन्फॉर्मेशन सब चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले तलावत कुरान करीम का फैज़ हासिल करेंगे, जिसके लिए मैं कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ کون سے خوش قسمت اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے، ایسی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ میں قاری صاحب کی آواز جب بھی سنتا ہوں تو میرے دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے اور میری روح کو سکون ملتا ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جو رب اپنے بندے سے کرتا ہے۔ تو قاری صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، اور جو بین الاقوامی شہرت ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے سبب تو بڑا ہے پھر ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی سورہ نوح کی آیت نمبر 21 سے 28 تک تلاوت فرمائیے بھی قاری صاحب نے، خلاصہ بیان کیجئے، پھر ہمیں وظیفہ جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، جی ان میں سے مال اور اولاد یہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت عزیز ترین نعمتیں ہیں۔ دنیا کی رونق ان سے ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو زندگی پھیکی پھیکی سی ہو جاتی ہے جی، اور اگر یہ دونوں ہی اللہ کسی کو دے دے تو اس کی زندگی بہت پر رونق ہو جاتی ہے۔ لیکن ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان دو نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، ان دو نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں استعمال نہ کیا، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اور اولاد کو اللہ والا نہیں بنایا، تو یہ بدقسمتی کی بھی انتہا ہو جائے گی۔ بھٹی صاحب کتنی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اولاد کو اللہ والا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمیں اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، جن کو اللہ نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، تو وہ بیچارے اللہ کو پہچان نہیں سکے، اللہ کی قدر نہیں کر سکے، اور وہ ڈٹے رہے کہ وہ باپ دادا سے جو ہم بتوں کو پوجتے آ رہے ہیں ان پر ہی پکے رہو، اور اپنی بیٹوں کو یہی نصیحت کر گئے کہ ان پر ہی جمے رہنا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انجام کیا ہوا کہ یہ پوری نسل جہنم رسید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ یہ نعمتیں دے
تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ بے شک۔ تو اگر اللہ اولاد دے تو اس کو اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ کے رسول کی پہچان کرائیں، قرآن کی پہچان کرائیں، اور ان پر عمل کرنے والا بنا دیں، تو یہ آپ کی نعمت، آپ کی اخروی کامیابی کی بھی ضمانت بن جائے گی۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور مجھے اس میں سے جو سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ والا تب بنا سکیں گے جب آپ خود یہ جان سکیں گے۔ خود اس کو کے لیے پتہ ضروری ہوگا، ہے کہ پہلے ہم سیکھیں، ہم خود پہلے جانیں، خود سیکھیں اور پھر ان کو بھی سکھائیں۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور اگر پورا گھرانہ ہی اللہ والا ہو جائے سبحان اللہ، تو پھر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آتی ہیں۔ اور اگر پورے گھر میں کوئی ایک ایسا بیٹھا ہو جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، جس کو اللہ کی قدر نہیں ہے، جی، تو پھر نحوست بھی بڑی ہوتی ہے۔ کیسا بدبخت ہوگا جس کو قدر نہیں، اللہ کی قدر نہیں ہے، اللہ کی بھی قدر نہ، اللہ اکبر، اور ناقدری کی مثالیں بے شمار ہیں۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ 5 دفعہ بلا رہا ہے کہ میرے بندے آ جا، کچھ لے لے میرے سے، جی جی، اور بندہ ڈٹا بیٹھا سگریٹ پی رہا ہو، ٹی وی لگا کے بیٹھا ہو، تو یہ ناقدری ہے نا۔ وہ بلا رہا ہے مالک۔ غلام کا کام یہ نہیں ہوتا کہ مالک بلائے تو پہنچے، بلکہ وہ تو ہر وقت ریڈی ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کی رحمت دیکھے کہ وہ پھر بھی شفقت سے 5 دفعہ اعلان کراتا ہے کہ بندے آ ہی جا، اور وہ پھر بھی نہ جائے، تو یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ جی ٹھیک، بالکل۔ سر وظیفہ بھی بیان کر دیجئے پھر۔ ہاں نظامی بھائی، وظیفہ ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی، فلسطین کا آپ بھی تذکرہ کر رہے ہیں، جی، ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہو رہی ہیں جو شاید تاریخ میں پہلے نہ ہوں۔ جی، دنیا کی کوئی قوم، خواہ وہ کتنی بھی وحشی کیوں نہ ہو، ایون درندے، جنگل کے جو درندے ہیں نا، شیر، چیتا، بھیڑیا، گیدڑ، جو ہر چیز چیر پھاڑ دیتے ہیں، اگر بچہ ان کے سامنے آ جائے نا تو ان کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ میں نے ایسی شیرنی کو دیکھا جو ہرن کے نومولود بچے کو باقاعدہ پال رہی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے، یعنی جو کھانے والا جانور تھا اس کی بھی وہ ماں حفاظت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ فلسطین کے ننھے منھے بچے جن کی بستیوں میں خوراک کی کمی ہے، پانی کی قلت ہو گئی ہے، دوائیوں نہیں مل رہی، وہ ایک ٹینکر سے پانی لینے کے لیے جمع ہیں، اور ان کے اوپر بم گرا دیا گیا، اور وہ جتنا ہجوم تھا ان کے پرخچے اڑ گئے۔ تو یہ بدترین دشمن ہے جو اس وقت مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کر رہا ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج وہی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایسے دشمن کے ساتھ ریلیوں کے ساتھ نہیں نپٹا جاتا، ان کو عملاً پریکٹیکل جواب ملے گا تو یہ ٹھیک ہوگا۔ اب تو ریلے لے جانے پڑیں گے، اب تو ریلے جو بہا کے لے جائیں سب کچھ۔ تو ایک مومن کو ان حالات میں اللہ رب العزت کی رحمت لینے کے لیے، اس کی غیبی مدد لینے کے لیے پہلے خود اپنی جان اور مال پیش کرنا پڑے گا۔ تو آج کا وظیفہ بھی یہی ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار گارنٹی کہ یہ دنیا تو مختصر گزر ہی جانی ہے، آخرت کی زندگی کے لیے گارنٹی، 3 محل، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 محل، اور محل بھی کہاں؟ جنت الفردوس میں، جس کے نیچے نہریں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، خالص پیور پانی کی، اور کناروں کے اوپر بھی موتی سجائے ہوئے، اور اوپر درخت پھلوں کے لدے ہوئے، جھکے ہوئے، ایسے شاندار موقع پر 3 محل۔ آپ نے فرمایا انا زعیم، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جانوں کے سردار، کہ میں ذمہ دار ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی دے رہے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنہ وبیت فی وسط الجنہ، کہ جو بندہ مجھ پر ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے، یعنی میری تعلیمات اب ماننا شروع ہو جائے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، تو میں اس کو 2 محلات کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک جنت کا کارنر پلاٹ اور ایک جنت کے بالکل سینٹر میں۔ اور فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَحَاجَرَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، کہ جو بندہ ایمان لے آئے، ہجرت کر لے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے، تو میں اس کو 3 محلات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک محل کارنر پلاٹ، بڑا ہم چن کے ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، تو جنت کا کارنر پلاٹ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ایک محل کارنر پلاٹ میں،
ایک جنت کے وسط میں اور ایک جنت کے بلند ترین بالا خانوں میں. کس کو؟ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے. تو یہ جو سفر ہے نا جہاد کے لیے، اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، اسلام کی کلمے کی بلندی کے لیے، اس میں چند لمحے بھی گزار لینا، چند لمحے. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا. جی، ایک دن صرف اس مبارک سفر میں کوئی بندہ چلا جائے، پہرا دے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی دے، تو دنیا کے اوپر جتنی دولت موجود ہے ان سب سے ایک دن باری ہے، مہنگا ہے، قیمتی ہے. اور فرمایا صرف ایک سفر صبح کے ٹائم کر کے چلا جائے، شام کو ایک ٹائم آ جائے تو یہ پوری دنیا کی دولت سے افضل ہے. اور ثواب کے لحاظ سے کتنا ہے؟ فرمایا موقف الساعت، ایک لمحہ اگر کوئی بندہ جہاد کے میدان میں جا کے گزارتا ہے تو حجر اسود بیت اللہ میں لیلۃ القدر کے قیام سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. اور ایک دن اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے تو فرمایا ایک مہینے کی تہجد اور ایک مہینے کے نفلی روزوں سے اس کا ثواب زیادہ ہے. سبحان اللہ. تو ایک طرف تو مومن کو یہ ثواب مل رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی ہوگی ہی ان قربانیوں سے، خالی وظائف سے، ریلیوں سے نہیں، عملی قربانی سے. اور جنہوں نے قربانیاں دیں، پھر ہم نے دیکھا ایک وقت تھا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکے سے نکالا گیا تھا، مجبور کر دیا گیا. یعنی 2 3 مرلے کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے وہ بھی چھین لیے. اور ایک وقت آیا کہ اسلام 60 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا تھا. وہ کیسے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا نام بھی انس ہے. جی. جنگ بدر میں کسی وجہ سے وہ رہ گئے، بڑا افسوس کرتے تھے کہ اللہ تیرے محبوب کے ساتھ پہلے مارکے میں شریک نہیں ہو سکا، شوق دے کے. جی. اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ اگر تو نے زندگی دی اور کبھی دوبارہ موقع آیا کہ نان مسلم کے ساتھ اسلام کا مارکا ہوا تو اللہ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ پھر میں کیا کرتا ہوں. تو جنگ احد آ گئی، 2 سال کے بعد آ گئی. جی. موقع آ گیا. تو وہ جنگ لڑتے لڑتے میدان میں جا رہے تھے تو ان کا سردار زخمی پڑا تھا اسعد. تو اسعد نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے کہ والذی نفسی بیدی انی لاجد ریح الجنہ دون احد. کہتے سردار جی اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو جا رہا ہوں جنت. سبحان اللہ. جنت کی خوشبو پہلے آنی شروع ہو گئی ہے. اور پھر اس بے جگری کے ساتھ لڑے، اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ بے شمار کافروں کو ملیہ میٹ کرنے کے بعد، زخمی کرنے کے بعد جب خود شہید ہوئے تو جسم پر 80 نشان تھے، تلوار کے، نیزے کے، مختلف قسم کے. اور بہن نے ہاتھ کی انگلیوں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. اتنے نشان. یہ وہ لازوال قربانیاں ہیں کہ جن کی بدولت آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جانی قربانیاں اور مالی قربانیاں جب تک امت پیش نہیں کرتی تب تک ہم مظلوم ہیں، روتے رہیں، فریادیں کرتے رہیں، اللہ سے غیبی مدد مانگتے رہیں. اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم عملی خود اقدام نہیں کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمان امت کو عملی جہاد کرنے کی توفیق دے. آمین. اور نوجوانوں کو جو جذبہ بھی رکھتے ہیں اللہ ان کو موقع بھی عطا فرمائے. آمین یا رب اللہ ان کے زخمیوں کو شفاء کاملہ دے آمین. اور جو شہید ہیں ان کی شہادت کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا بھٹی صاحب، جب پروگرام میں ہم اس کی بات کرتے ہیں اور جہاد کی بات کرتے ہیں تو کیسی ایک انرجی اندر آتی ہے کہ یہ کر گزرنے والا کام ہے، یہ کر جانا چاہیے ہمیں، یہ کرنا چاہیے ہمیں. دنیا میں کہیں بھی مسلمان جس پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہوں، عملی طور پہ ہمیں آگے آ جانا چاہیے. میں ایک چیز اکثر سوچا کرتا ہوں بھٹی صاحب، جنت بھی ہے اور بہت زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازنے کی چیزیں بتائی بھی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی بھی دے دی ہے. سبحان اللہ. یہ سب چیزیں جہاد کرنے والے کے لیے، سب چیزیں شہید ہونے والے کے لیے، اور یہ اللہ موقع پہ موقع دکھاتا بھی ہے. ابھی فلسطین میں ایک ویڈیو آئی ہے، وہ ایک نوجوان زخمی ہے اور جاتے جاتے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بھائیو کاش تم وہ دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. جنت عرضها السماوات والارض. وہ جنت جس کی چوڑائی زمین سے آسمان جتنی ہے، لمبائی کتنی ہوگی. اور یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر فرمائی، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، میرے صحابہ وہ جنت جو زمین و آسمان جتنی چوڑی ہے اس کے لیے بھاگو. تو حضرت عمیر ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں باخ باخ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول واہ واہ کیا بات ہے.
تو آپ نے فرمایا عمیر کس بات پر واہ واہ کر رہے ہو؟ کہنے کہ اللہ کے نبی جو جنت اتنی چوڑی ہے وہ لمبی کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فوراً تھیلے سے کھجوریں نکالیں کہ کھجوریں کھا لوں، ناشتہ کر لوں، پھر جنگ میں جاتا ہوں۔ جی، پھر سوچتے ہیں کھجوریں کھانے تک جنت تو لیٹ ہو جائے گی، اللہ اکبر، اتنا وقت میں یہاں زندہ یہ رہوں، جذبہ ہے، یہ یہ جذبہ جذبہ ہے، یہ کہ جذبہ یہ کھجوریں کھاتا رہوں یہاں بیٹھ کے اور جنت لیٹ ہو رہی ہے۔ کھجوریں پھینکی اور پھر بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ جامع تو شہادت۔ ان قربانیوں کی بدولت اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوتا ہے، مظلوموں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں، مظلوموں کی مدد ہوتی ہے، داد رسی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امت میں پھر وہی جذبہ بیدار آمین، فرما دے، آمین وہی یا ایمان رب کی العالمین۔ چنگاری کو بھڑکا دے، آمین، تاکہ امت کے دکھ کم ہوں اور مظلوموں کی داد رسی ہو سکے۔ آمین۔ بھٹی صاحب جب یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کرنی ہے، جس کا باقاعدہ ہمیں لکھ دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، کیا ہی اچھا نہ ہو بھٹی صاحب، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کر لیں، صرف اس لیے کر لیں کہ رب خوش ہو جائے گا، یہ ہی کریں گے تو جہاد ہوگا۔ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے آ کر پوچھا، جی، اللہ کے نبی ایک بندہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے جاتا ہے، ایک بندہ شہرت کے لیے واہ واہ ہو جائے گا، بڑا بہادر تھا، جی، ایک بندہ اپنی برادری کی ناک رکھنے کے لیے جاتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ان میں سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، دین اسلام سر بلند ہو جائے، باقی ساری چیزیں ضمنی ہیں۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے ہی جائیں گے تب ہی غیبی مدد آئے گی۔ پہلی بات یہی ہے، اور بھٹی صاحب یہ کتنے دل کو سکون دیتی ہے بات کہ کوئی بھی عمل ہو، ہاں جی، یہ جہاد ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات ہوں، آپ کے پاس عیش و عشرت کا وہ سامان جو حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم دنیا میں یہ چھوڑو گے تو اس سے کئی گنا زیادہ عیش وہ ملے گی، جنت میں دے گا۔ تو آپ کہیں کہ رب میں یہ سب تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، انعام و اکرام تو جانے، اللہ اکبر، تو پھر وہ نوازتا بھی پھر وہ اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ جی۔ تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ باتیں سن کے اور یہ سمجھ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں بچوں کے لیے آسانیاں کرے اور اس مشکل گھڑی سے نکالے اور اس کا مستقل حل نکال دے، ہماری دعا ہے، ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ بھٹی صاحب ایک چھوٹی سی ذمہ داری اور بھی ہوتی ہے ہماری کہ ہم جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے گھر میں مشکلات ہوں تو کیا چھوٹے بچوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے کہ حالات کی بہتری کے لیے وہ دعا کر دیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان کی دعا زیادہ قبول ہوگی؟ ہاں جی، یہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے جی کہ بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا گناہ کوئی نہیں ہوتا، تو ان کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جی جبکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں موجود جی بزرگ والد کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پیر مرشد کی طرف بھی جائیں نا، ہاں جی، جو گھر میں موجود ہے، جی، والدہ جن کے قدموں تلے جنت اللہ نے رکھی ہے، اس کی دعائیں بھی تو لیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو بچوں کی دعا بلا شبہ اللہ قبول فرما لے گا، لیکن ان کی قبولیت کوئی کنفرم نہیں ہے، اللہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو نہ کرے، لیکن اللہ کے رسول کی گارنٹی صلی اللہ علیہ وسلم کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جی، تو سب سے پہلے تو والد کی طرف رجوع کریں، والدہ موجود ہے تو ان سے دعا کرائیں، جی، اور پھر بچوں سے بھی کرا لیں۔ بڑی صاحب اس پہ دوبارہ آئیں گے، ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، شیراز صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم شیراز صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، محترم کیا حال ہے؟ پوری پیغام ٹی وی کو میری طرف سے بہت بہت سلام عرض جی۔ وعلیکم السلام جی سر، بہت شکریہ محبت کا، فرمائیے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، ہم آپ سے بہت سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سلیتیں روئے بکار لائے اور اللہ آپ کی سلیتیں اور زیادہ دے۔ ہم نے اجمل بھٹی صاحب سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں یہ کیا ٹائمنگ ہوگی، اور دوسرا اگر کوئی آدمی کسی جگہ پہ بیرون ملک کسی آدمی میں تھوڑا سا پریشانی کے عالم میں ہو، وہاں سے اس کی نجات کے لیے کیا وظائف ہوگا؟ جی ٹھیک ہے شیراز صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبت کا اور آپ کی کال کرنے کا بھی شکریہ۔ ابھی جواب لیتے ہیں بھٹی صاحب سے۔ پہلا سوال تھا کہ اذکار کب کریں، تو کھلا وقت ہے، جیسے ہی طلوع فجر ہو جائے، جس کو ہم سحری کا ٹائم کہتے ہیں، اس سے تھوڑی دیر بعد فجر کے اذکار آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، بہترین وقت ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً پڑھ لیں تو بھی وقت ہے، جی، اور اگر اشراق تک پڑھ لیں تو بھی وقت ہے، اور اگر کسی کے رہ گئے جی، تو وہ زوال سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے،
اتنا طویل وقت ہے صبح کے اذکار کا، اور جو شام کے اذکار ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر سے لے کر مغرب تک یا مغرب کی نماز کے بعد اور فجر ہونے تک پڑھ سکتا ہے۔ افضل ترین وقت عصر کے بعد، مغرب کے قریب قریب پہلے یا بعد میں، اور اگر لیٹ ہو گیا نہیں پڑھ سکا تو فجر ہونے سے پہلے جب بھی پڑھے گا وہ رات کے اذکار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور باقی جو مشکلات کا وظیفہ ہے وہ کون سا ہے آپ بتا دیں؟ نہیں بڑی صاحب پلیز نہیں، وہ آپ کو بتانا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف بھیجیں تو اللہ کی 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور ہر پریشانی بھی دور کر دیتا ہے۔ تو بھائی صاحب کو کہیں کہ وہ درود شریف پڑھیں، اور جو بھائی خود مشکل میں ہیں وہ بھی درود شریف پڑھیں اور ساتھ کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، اللہ بند دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، تو اللہ اس کے لیے راستہ نکلنے کا بنا دیتا ہے خود بخود۔ سبحان اللہ، جو بندشیں ہیں ٹوٹ جائے گی، سبحان اللہ، اور رزق وہاں سے آئے گا جہاں جہاں یہ اس کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ تو اس بھائی کو کثرت سے درود شریف اور کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میری غلطی کہاں تھی، یہ مشکل کیوں آئی۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو جبکہ آپ بہت فرما بردار ہوں، اور ایک ہے کہ غلطیاں آپ نے کی ہیں تو پکڑ آ گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ان غلطیوں سے توبہ، ان غلطیوں سے دور ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ سبحان اللہ۔ بڑی صاحب مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی، آپ نے کہا کہ آپ کو بھی اب اس کا تھوڑا بہت علم ہے، آپ بتا دیں۔ اصل میں علم جتنا مرضی میں سیکھ لوں، لیکن میرے منہ میں آپ والی زبان نہیں ہے، اللہ اکبر، میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، کیونکہ یہ چیز ہم بار بار چونکہ بیان کر رہے ہیں، جی بالکل، اور آپ کے تجربے میں بھی ہے، جی بالکل، اور آپ کے فیڈ بیک میں بھی ہے، جی بالکل، کہ درود شریف پڑھنے سے مسائل حل ہوئے ہیں۔ بالکل، میں تو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جی، یہ وہ چابی ہے جو ہر جگہ لگتی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اگر کوئی بندہ عمل کرے تو فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سر آگے کویسچن ہے، لکھتے ہیں طلاق کا جو مکمل طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ نہیں جی، وہ کویسچن آگے جو بھی ہم میک اپ روم میں ڈسکس کر رہے تھے، وارڈروب میں یہ ہم ایسا بات ایک کر رہے مسئلہ تھے ہے کہ ہمارے ہاں ان ڈراموں اور فلموں نے ستیہ ناس کر دیا، لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ناسمجھی کی وجہ سے۔ بڑی صاحب میں کمپلیٹ کر دوں اس کو، پلیز آپ پھر اس کو کیری آن کر لیجئے گا۔ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق طلاق کے 3 مراحل ہیں، کیا ہر مرحلے میں الگ الگ طلاق دینا ہوتی ہے یا پھر ایک طلاق ہی کافی ہوتی ہے؟ ہاں جی، تو اللہ رب العزت نے نامساعد حالات میں جب میاں بیوی کا گزارا نہیں ہو رہا، بن نہیں پا رہی، نہیں فیملی چل رہی، رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، تو اجازت دی ہے بیوی کو کہ وہ خلا لے کے سائڈ پہ ہو جائے یا خامد طلاق دے کر اس مشکل سے نجات لے لے۔ لیکن کتنی بار ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں جی وہ گنتی کوئی نہیں ہے۔ جی، ایک خاتون ایسی بھی آئیں، پہلے خامد صاحب آئے جی میں نے ایک ہی طلاق دی ہے، اب صلح کرنا چاہتے ہوں، تو میں نے کہا کر لو، شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو اگلے ہفتے وہ بیگم صاحبہ بھی ساتھ آ گئیں، وہ کہتی ہیں اس شریف آدمی سے پہلے پوچھیں کہ اب تک یہ کتنی بار طلاق دے چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہ تو کہہ رہا ہے ایک بار، کہتی ہیں ابھی سامنے بیٹھا آپ پوچھیں، اور وہ سر جھکا کے بیٹھا ہے، اب نہیں بول رہا۔ تو یہ ان لمیٹڈ حقوق نہیں ہیں کہ جتنی بار مرضی طلاق دو اور صلح کر لو پھر طلاق دو، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الطلاق مرتان، مرد کو مشکل حالات میں اس تعلق کو ختم کرنے کا حق 2 بار ہے۔ زندگی میں ایک بار مشکل حالات میں نہیں بن پا رہی، جدا ہونا چاہتے ہیں تو ایک بار بیوی کو طلاق دے دے، صرف ایک بار۔ اب اگر صلح کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، جی، یہ خاتون 3 ماہ تک، 3 مینسز آنے تک انتظار کرے۔ اگر خامد کی صلح کا پروگرام بن جائے تو وہ ان 3 ماہ کے اندر اندر بغیر کسی کفارے، بغیر کسی فدیے کے اپنی فیملی کو ساتھ بٹھائیں، سب کے سامنے اظہار کریں جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، رجوع ہو گیا ہے، اب یہ نکاح باقی ہے، اور اسی طرح چلتا رہے گا جیسے پہلے چل رہا ہے۔ اگر زندگی میں پھر دوبارہ کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر دوبارہ وہ طلاق دے سکتا ہے،
اور اگر وہ 3 ماہ کے اندر اگر بیوی پریگننٹ نہیں ہے تو 3 ماہ کے اندر 3 مینسز آنے تک وہ دوبارہ صلح کر لے، اور اگر وہ صلح نہیں کرتا تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا، پہلی طلاق میں بھی ختم ہو جائے گا، دوسری میں بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بنا نا کہ 3 ہر مہینے بھیجنے ہی بھیجنے، اس کے بغیر طلاق کنفرم نہیں ہوتی، یہ ٹوٹلی غلط، شرعن غلط، اور ہماری یونین کونسل اور اسٹامپ فروش بدقسمتی سے یہی کر رہے ہیں کہ وہ 3 نوٹس بیک وقت سائن کرا کے رکھ لیتے ہیں اور ہر مہینے بیچتے رہتے ہیں، تو یہ غلط ہے، شرعن غلط ہے۔ ایک طلاق اگر 3 ماہ کے اندر وہ صلح کر لیں تو نکاح باقی، نہ کریں تو طلاق کنفرم ہو گئی۔ دوسری کے بعد بھی یہی ہے کہ اگر وہ صلح کر لیں تو الحمدللہ، نہ کریں تو ان کی مرضی، طلاق ختم، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے دوسری کے بعد بھی صلح کر لی اور اب تیسری بار دے دی ہے تو اب صلح نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کہتے ہیں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ عورت اب کہیں اور جا کے شادی کرے جینون۔ بدقسمتی سے اگر وہاں بھی نباہ نہیں ہوتا یا وہ خامد فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ پہلے خامد کے ساتھ آ کر نیا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بھی تو معاشرے میں نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا۔ نہیں ہو رہا۔ تو 2 طلاقیں جو ہیں ان کے بعد اگر وہ پہلی طلاق کے بعد اس نے صلح نہیں کی اور 3 ماہ گزر گئے ہیں، دوسرا اور تیسرا نوٹس نہیں دیا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 ماہ گزرنے کے بعد ہی صلح ہو جاتی ہے، خاندان والے پڑے بچے رول جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اب یہ نیا نکاح کر کے دوبارہ اپنا گھر بسا سکتے ہیں۔ دوسری طلاق کے بعد بھی یہی آپشن ہے، تیسری کے بعد یہ نہیں ہے۔ اور دوسرے اس کی آداب میں سے یہ اللہ شریعت نے بڑے شاندار قسم کے آداب رکھے ہیں۔ اس معاملے کو اتنا آسان نہیں بنایا کہ جب چاہو فائر مارو اور کھارو، اس کو مشکل ترین بنایا کہ تاکہ گھر بچیں۔ مشکل ذرا چیک کریں، خامند کو حکم ہے کہ وہ ان دنوں میں طلاق دے جب عورت مینسز سے پاک ہو، مینسز کے دنوں میں نہ دے، ان دنوں میں طلاق دے جب وہ پاک بھی ہو اور میاں بیوی کی ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، ہم بستری نہ ہوئی ہو ان دنوں میں، تو ان دنوں میں طلاق دے۔ اب دیکھیں کتنا مشکل کام ہے، ایسا ہوتا نہیں، غصہ آتا ہے تو پھر تو غصے کو کنٹرول کریں اور پہلے یہ دن چیک کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دور میں اپنی بیوی کو ایسے ہی مینسز کے دنوں میں طلاق دے دی، تو اللہ کے نبی نے بڑا شدید ڈانٹا، کہا فوراً رجوع کرو، واپس لو بیوی کو، اور طلاق کب دینی ہے؟ جب وہ پاکیزگی کے دنوں میں ہو اور تم اس کے پاس نہیں گئے ہو، یا وہ پریگننٹ ہو تو تب طلاق دینا۔ تو مشکل ترین بنایا ہے۔ اور پھر طلاق کے بعد ہمارے ہاں کیا ہے، طلاق بعد میں ہوتی ہے، گھر سے پہلے نکال دیتے ہیں، نہیں، طلاق کے بعد کہا اس کو گھر میں رکھو، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، غصہ ٹھنڈا ہوگا، کوئی بات چیت ہوگی، کوئی آرگومنٹ کرنے کے بعد کچھ تو مفاہمت ہوگی، جی، کوئی راہ نکلے گی، اور اگر گھر سے نکال دیا جائے تو پھر سارے راستے بند۔ تو طلاق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ان دنوں میں جب خاتون پاک ہو اور میاں بیوی کی ملاقات نہ ہوئی ہو، یا عورت پریگننٹ ہو اور میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ اب یہ رشتہ نبھانا مشکل ہے، تو ایک طلاق دے دے۔ اب وہ اس کی عدت ہے یا تو 3 مہینے یا بچے کی پیدائش، ٹھیک ہے۔ اس دوران اگر دوبارہ صلح کر لیں تو نکاح پھر باقی ہے، اور اگر نہ کریں تو وہ نکاح ختم ہو جائے گا ایک طلاق کے بعد ہی، دوسری اور تیسری دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ سر اگلا ایک اور کوشچن ہے، وہ ریلیٹ کر گیا اس سے، جی، وہ ہے اس طرح کہ میرا بھائی اور ان کی بیوی آپس میں بہت لڑتے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب تو وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صلح صفائی کی بہت کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اب میری بھابھی اپنے میکے چلی گئی ہیں اور بچے میرے بھائی کے پاس ہیں۔ بھابھی کہتی ہے کہ مجھے ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، جبکہ شوہر کہتا ہے کہ میں خود ہی بچوں کو پال لوں گا۔ اس صورتحال میں آپ ہی کوئی نصیحت کر دیں تاکہ میاں بیوی آپس میں صلح صفائی سے رہنے لگے۔ اوور ٹو یو جی۔ ہم نے نصیحت کیا کرنی ہے؟ جی، عرش والے نے خود نصیحت فرمائی ہے، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، جی، اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے، تنازع ہو گیا ہے، نفرتیں بڑھ گئی ہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے، جیسے اس سوال میں نظر آ رہا ہے، شدید ترین، تو فرمایا حکم یہ ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک سمجھدار بزرگ، میں نے سمجھدار کا لفظ جی 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 جان بوجھ کے بولا، اور اس پہ زور بھی دیا آپ نے، زور بھی اس لیے دیا ہے بزرگ کہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو آگ کو مزید تیز کر کے آ جاتے ہیں، جی، وہ صلح کرانے کی بجائے وہ مزید لڑائی بڑھا کے آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، سمجھدار بزرگ مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے دونوں کے پاس جائے، ان کی بات کو سنیں، جھگڑا کس بات کا ہے، لڑائی کس بات کی، اس کو سالو کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو ہو جائے گا۔ جی، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں کوشش کریں گے تو اللہ بھی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ تو دونوں بزرگ سمجھیں مسائل کو، جی، جہاں جہاں ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کریں،
اور ان کے گھر کو بچا لیں. اور اگر اس صورت میں کہ گھر بچانے کے لیے بیوی کو یا خامد کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے, بیوی کہتی ہے چلیں جی میرا مطالبہ پہلے یہ تھا کہ مجھے اتنا خرچہ دیا جائے, اب یہ نہ دیں, کم کر دیں. بیوی کہتی ہے لو جی میں ان سے فلاں فلاں مطالبے کرتی تھی, میں چھوڑے. خامد کہتا ہے لو جی میں ان سے یہ مطالبے کرتا تو اس میں سے میں نے ان کو یہ چھوڑ دیے. کچھ نہ کچھ پلس مائنس کر کے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, گھر کو بچانا اور صلح کرنا یہ ہر حال میں بہتر ہے. اب دیکھیں بچوں کا کیا ہوگا, والد پال لے گا, یہ اس کی بڑک ہے. ماں جیسی شفقت وہ نہیں دے سکتا کبھی بھی, اور ماں کی شفقت کے بغیر یہ بچے پلیں گے تو یہ کیا ہوں گے یہ والد کو پتہ چل جائے گا جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں. اور یہ ماں جو ان بچوں کو آج بڑے دڑلے سے چھوڑ کے آ گئی ہے نا, جب اس ماں کی عمر تھوڑی سی بڑی ہوگی اور یہ چھتوں کو گھورے گی, دیواروں کو دیکھے گی اور وحشت ہوگی, پھر وہ بچے یاد آئیں گے. جب ان بچوں کے قریب جائے گی تو وہ ماں سے مانوس ہی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے ہیں تو ماں چھوڑ کر چلے گی, جب جوان ہوں گے تو ان کو کیا قدر ہوگی اس ماں کی. تو طرفین ہی کو سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفین کو حکم دیا ہے. مرد کو کہا خیرکم خیرکم لأہلہ, بہترین انسان وہ جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اور بیوی سے کہا خیر النساء التی تسرہ اذا نظر, بہترین بیوی وہ ہے کہ خامد اس کے چہرے کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے, اس کو حکم کرے تو وہ باغ کر پورا کرے, اس کے بچوں کی نگہداشت کرے, اس کے گھر کو سنبھالے, تو یہ بہترین عورت ہے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر بہترین بننے کی کوشش کرے, اور خامد کو بھی چاہیے کہ وہ بھائی غصہ ہر وقت ناک پہ نہ رکھے, تھوڑا سا نیچے بھی اتار لے. تو یہ رشتے ہمیشہ بچتے ہیں کب, جب برداشت کرتے ہیں, حوصلہ کرتے ہیں, دوسرے کو تھوڑی سپیس دیتے ہیں. غصہ آ جائے تو برداشت کرتے ہیں, اور اگر برداشت نہ ہو, صبر نہ ہو, تو پھر نہیں بچتے ہیں. تو یہ جو بہن پوچھ رہی ہیں, ان کو سب سے پہلے تو خاندان سے 2 بزرگ ڈھونڈیں, ان دونوں کو اکٹھا بٹھائیں, ان کی سنیں, غصہ دور کرنے کی کوشش کریں. اور بزرگ ایسے ہونے چاہیے جو فل کول ڈاؤن ہوں, ٹھنڈے سمجھدار بزرگ, اور ٹھنڈے مزاج کے, گرم مزاج کے نہ ہوں. تو پھر انشاءاللہ ان دونوں کی صلح بھی ہو جائے گی, اور ان کی صلح ان کے اپنے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی بہت بہترین ہوگی, اور بالفرد نسل کے لیے فائدہ مند ہے. اور بالفرد اگر یہ ٹوٹتا ہے رشتہ تو بچے بھی رولیں گے. اور یہ جو باپ کہہ رہے ہیں نا میں پالوں, یہ تو سارا دن جائے گا جاب کرے گا کہ بچے پالے گا. اور وہ ماں جو بھی کہہ رہی ہے مجھے بچے نہیں چاہیے, ان قریب اس کو احساس ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی اس کی یہ ہے کہ وہ بچے چھوڑ آئی ہے. اور ہم اپنے پروگرامز میں بارہا ایسی مثالیں پیش کر چکے ہیں, بالکل ایسے دکھا چکے ہیں, بتا چکے ہیں, ڈسکس کر چکے ہیں. تو پلیز یہ مت کیجئے, اپنے گھر کو جوڑ لیجئے. آپ کے جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے اس سے, سب سے زیادہ آپ کی قیمتی متاع ہے. بالکل. اور جس نے بھی وہ چھوڑی وہ پچھتائے گا, اور آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا, ماں کو بھی, باپ کو بھی, اور ان بچوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. وہ بچے تو پل جائیں گے لیکن ماں کی محبت سے محروم, باپ کی پوری شفقت سے محروم. تو وہ جو اس محرومیوں میں پلے ہوں گے وہ کل کو کوئی اچھے افراد نہیں بنیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں جاتے جاتے ایک چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ چاہیں گے ایز اے فادر, ایز اے مدر, آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے کی آدھی پرسنالٹی ہی کٹ جائے. آدھی پرسنالٹی باپ سے ملے گی, آدھی ماں سے ملے گی, پھر مل کے ایک شخصیت بنے گی. آپ یہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو. اللہ کو بھی جواب دینا ہوگا اور معاشرے میں بھی پھر آپ کو رہنا ہے, اور آپ کو اس دنیا میں دیکھنا پڑے گا پھر. تو یہ دونوں چیزیں مل کے ہیں, کچھ بھائی نرم ہو جائیں, کچھ وہ بہن نرم ہو جائیں, اور اپنے بچوں کے لیے ہی کر لیں. لیں جی, ہم نے تو جوڑنے کی بات ہی کرنی ہے, ہم تو توڑنے کی بات کر بھی نہیں سکتے. آمین آمین. یہ پیغام تھا آپ تک پہنچا دیا. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد یارقانی صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید نوازے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر ایک سکون اترتا ہے اندر. جزاک اللہ. اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ. ایک ہفتے سے طبیعت ٹھیک نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا یاب کر دے. اور گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑا پیشنس رکھ لیا کریں, کوئی بات نہیں. آج کل چونکہ پورا لاہور ادھیڑا ہوا ہے مختلف جگہوں سے, تو آفس آنا مشکل ہوتا ہے, تو دوسروں کے کیے کی سزا اپنے آپ کو مت دیں. آپ پورا ڈبہ صبر کر لبریز کر کے گھر سے لاتے ہیں, اور آتے آتے وہ مائنس ہو جاتا ہے. چلیں فور دا لائٹر نوٹ, یہ باتیں چلتی رہیں گی. جی ملتے ہیں چھوٹی سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.